the sun is covered by the clouds and then the light is distributed equally. Well, this doesn't mean, na'udhu billah, that the ghaibah of the imam is a good thing for us. No. Obviously, when the sun is out and it's not covered by clouds, it is much better than when the clouds are covering the sun. The vitamins that we can get, the nutrients that we can get from the sun, while it is uncovered by the clouds, we cannot get that when it is covered. The plants that grow through the sunlight, when the sun is out in the sky without a cloud, they cannot grow in the same way when the sun is covered by the clouds. So what does the imam mean when he says that he is the sun which is covered by the clouds? First of all, he refers to himself as the sun. And if you look at the solar system, or if you look at the system of stars and planets, we see that if we remove the sun from these stars and the world is in darkness, then the world will not survive. Without the light of the sun, the world will not survive. So in the same way, Imam is the sun, which means that if he is not there, if his blessed existence is not there, then this world and the people living in it and all of the creation living in it will cease to exist. And in Dua al-Nudbah, which we read every Friday, we refer to the Imam, we refer to him as أَيْنَ صَدْرُ الْخَلَائِقِ ذُو الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Where is the head of all of the creations? So if the creations is a body, then the Imam is the head. And without the head, the body is of no use. So in the same way, without the sun, the earth will cease to exist. And without the existence of the Imam, all of the creation in the earth will cease to exist. Shamsun khalf as-sahab. There are clouds. Now, there's one thing to be noted, that the sun itself doesn't go behind the clouds. The clouds, they come in front of the sun, and then they shield us from the light of the sun. In the same way, the Imam is the sun, the bright sun of guidance. He is there to give his guidance, to guide us in our paths. However, it is the mistakes and the sins of the people which act as clouds, and they prevent us from reaching that sun's pinnacle and gaining from the sun in 100%. Next, if you're on a plane and you see, if you're at the airport and you see it's a very cloudy day, you get on the plane, after taxiing, you take off, and after a while, you lift off that blind, and you're hit by all this light. At the airport, when you saw the sky, it was very cloudy. There was no sun. It was cloudy. There was no light. However, now you're hit by light when you're up in the sky. Why? Because your plane is above those clouds which were covering the sun. So in the same way, the clouds of sin are covering the sun of the Imam. So if we are able to raise ourselves above these clouds of sin and mistakes, then we can inshallah gain benefit directly from the sun of the Imam. So it is our responsibility to work towards getting ourselves above the clouds of sins and mistakes and bad assumptions about people, and making ourselves the best we can be in order to serve the Imam of our time. And another point is that if the sun is behind the clouds, only those people who have seen the sun wait for it to come out. If a person is blind, then it wouldn't affect him if the sun is behind the clouds or if the sun is open and everyone can see the sun and benefit from the sun. So in the same way,
Imam al-Zaman is behind the clouds of the sins. So if we are waiting for him, he is behind the screen of ghaibah. So if we are waiting for him, it means that we do possess a small iota of the recognition of the Imam. We do understand that he is the sun which is behind the clouds. And this is why we are waiting for him. And in a hadith which I also quoted yesterday, Imam Sajjad, he said to Abu Khalid, he said, إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ الْمُنْتَظِرِينَ ظُهُورَهِ. Indeed, the people who live in the time of his occultation, those who believe in his imamat, those who are waiting for him, أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ. They are better, they are more virtuous than the people of any other time. And the Imam himself, he goes to explain. He says, لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. That Allah subhanahu wa ta'ala, He's given these people such intellect and such understanding and such recognition. بما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. That for them, although they haven't seen the Prophet, although they haven't seen the Imams, they haven't seen any of this, however they still believe. They still believe in the Prophet, they still believe in the Imams. They haven't seen Imam al-Mahdi, but we still believe in Imam al-Mahdi. The Shias before, they could see the Imams in front of them. However, we cannot see the Imam. So if we believe in the presence of the Imam, in the existence of the Imam, whilst the Imam is not physically amongst us, this means that we are one of the virtuous people, inshallah. So to recap, the solar system, this earth, the existence of the earth cannot be thought of without the sun. In the same way, this world cannot be perceived, the creation in the world, this prosperity cannot be perceived without the Imam. Next, the clouds, they tend to come in front of the sun. The sun doesn't go behind the clouds. So why is the Imam in ghaibah? Because of these clouds of sins and mistakes which are covering the sun of guidance. And if we want to raise ourselves beyond these clouds of sins, then we can do so, and we can gain direct guidance from the sun, direct light from the sun. But we have to raise ourselves beyond the clouds. And if we are waiting for the Imam, it means that we have some hope. If two people are lost in a jungle, a dark jungle, they're lost. One of them goes to the east, one of them goes to the west. The person going to the east, he's walking for hours and hours, he cannot see anything except darkness. However, the person walking to the west, he's walking, and after walking tirelessly, very, very far away, he can see a speck of light. It's a dark tunnel. He sees a speck of light, a dark jungle, but he sees a small light. Who is more likely to survive? That person who sees that light. That will encourage him, that will motivate him, that will give him hope to go quicker and rush towards that light. So in the same way, if Imam is the sun behind the clouds and we are waiting for the Imam's reappearance, then this also gives us hope that we are not on our own and we do have someone to support us, and that entity is the Imam of our time, which will further motivate us to work towards his mission and improve ourselves as human beings and try to improve our own society that we live in, inshallah, to pave the way of the reappearance of the Imam. And this sense of responsibility, this sense of supporting the Imam of the time, it is something we see in Karbala. Imam al-Hussain, when all of his companions are killed, when all of his family members are killed in the plains of Karbala, he stands and he gives out a cry. He says, هَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا. Is there anyone here who can help us? هَلْ مِن مُعِينٍ يُعِينُنَا. Is there anyone here who can support us?
هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله? Is there anyone here who can protect the family of the Prophet? Imam al-Hussein, after a while, he understands that it is time to go. It is his time to get martyred, to sacrifice himself for the way of Allah. He enters into the tent of his son, his ill son, Imam Sajjad, Imam Zainul Abidin. He was ill for the whole day. He was in and out of consciousness. He didn't know what was going on. He was woken up. When he saw his father, Imam al-Hussein, he was drenched in wounds. He was drenched in his own blood. He asked him immediately, Ya abatah ayna ammi al-Abbas? Oh my father, where is my uncle Abbas? Why are you like this? He says, Ya bunay, he has been killed at the Euphrates River. His arms were chopped off and he's sleeping now. He asks, Ayna Aliyun al-Akbar? Where is Aliyun al-Akbar? He says he's also been killed. He begins asking more. Ayna Habib ibn al-Madahir? Ayna Muslim ibn Awsaja? Where is Habib? Where is Muslim? Where are your companions? Imam al-Hussein, he says to him, Ya bunay, اعلم أنه ليس في الخيام رجل إلا أنا وأنت. Just know this, there is no one left in the tents, in the men, except for me and you. Even the 6-month-old infant Aliyun al-Asghar has been killed. As soon as Imam Sajjad, he hears this, he calls out to his aunt, he calls out to Zainab. He says to her, Ali, bring me my sword, bring me my staff, bring me my stick. I want to go. Imam al-Hussein, he asks him, what do you want to do with your sword? What do you want to do with your stick? He says, أَمَّا الْعَصَى فَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. As for my stick, I will lean on it for support. And as for my sword, I will use it to defend the son of the Prophet. I will use it to defend the Imam of my time. Imam al-Hussein, he comforts his son. He consoles him. He tells him that your test is not here. Your test is waiting for you in Kufa and Sham. He goes, he gets martyred. Imam al-Sajjad, he sees the head of his father on the spear. He says to him, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. And on the 11th of Muharram, Lady Zainab, she is going around the body of Imam al-Hussein. She's looking for a space where she can kiss her brother for the last time. She doesn't find a space, so she kisses him on his cut neck. She puts her hands under the body of Imam al-Hussein. She raises her head to the sky. She says, Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Oh Allah, accept from us this sacrifice. She is lamenting, she is crying, but she sees Imam al-Sajjad, his face is yellow. He looks as if he was going to pass. She forgets her own pain. She goes to him, she says to him, Mali araka tajudu bi nafsik. What has happened to you? It seems like you are also going to leave us. Imam al-Sajjad, he cries, he said, look at the plains of Karbala. Look at the plains. These bodies have been buried. The enemy's bodies have been buried. But the body of my father is without a shroud. It is without a washing. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Jazakallah. For motivation and encouragement of Master Afif, please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We all should be proud of our youth, and Master Afif is one of them. And our youth, rest of the youth, should actually get inspiration from him, and inshallah should take initiative and participate in speeches and other azadaris. Before actually I invite Qibla Maulana Hadi Hassan for speech, I would like to make an announcement right after Khamsa Sajjadia Majalis from August 25th, 6th and 27th. We have arranged a 3-day Majalis to commemorate martyrdom of Imam Hussain alayhi salam at Hussainia. And those speeches will be in English and Urdu, the combination both. Some of the day Maulana Syed Raza Bakir Rizvi Sahab will deliver speech in English and Urdu. So please note down these dates. 25th, 26th, and 27th.
So 3 days Majlis will be held, and the time would be 7:30 p.m. sharp at Hussainia. Maulana Syed Raza Baqir Rizvi Sahab will deliver the speech here. Anyone who wish to sponsor Tabarruk, they can contact Brother Agha Hussain or Kazim Nakvi. For Muhammad wa ali Muhammad, Bulantar Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now I would like to request Qibla Sayyid Hadi Hassan Sahab to come here and deliver speech tonight. برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما الصلاة والسلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدل صلوات. عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم مجلس عزائے حسین میں، مجلس سید الساجدین میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ان جگہوں پر معصومین علیہ السلام کی خاص عنایت ہوتی ہے، خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور وہ اتنے بلند ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جو بھی ان کے در پہ آ جاتا ہے وہ اس پہ دست شفقت ضرور پھیر دیتے ہیں. ایک بزرگ عالم دین وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھ پر مکاشفے کی کیفیت ہوئی. مکاشفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ہڈن چیزیں انسان کو دکھنے لگے، اور ایسا پاسبل ہے، اور بہت سے علماء اور عرفاء اس منزل تک
پہنچے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو انٹرنس سے جو دروازہ ہے جہاں سے لوگ روزے کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہاں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور وہ اپنا دست شفقت سب کے اوپر پھیر رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں, کچھ متقین ہیں, کچھ صالحین ہیں اور کچھ آرڈینری مومنین ہیں, گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سب ہیں. مگر امام کی شان کریمی یہ ہے کہ جو بھی اس دروازے سے انٹر ہو رہا ہے سب کے اوپر اپنا دست شفقت پھیر رہے ہیں. تو عزیزان محترم یہ ان مجلسوں کی عظمت ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, اب ظاہر ہے کہ ہم وہ جو اصل بارگاہیں ہیں وہاں تک نہیں جا پاتے, تو جو امام بارگاہیں ہیں ان کی یاد میں بنی ہوئی ہیں, ان کی شبیہیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ حاضری دینے کی فضیلت حاصل کر لیتے ہیں. حسرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا, مشہور شعر ہے, اس کا ایک مصرع ہے. تو ان مجالس میں بڑی نورانیت ہے, اور جب انسان ان مجالس میں حاضر ہوتا ہے تو اس نورانیت کو محسوس کرتا ہے, ہر انسان محسوس کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نورانیت کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جتنی دیر تک انسان فرش عزا پہ, آپ دیکھیں اس کے ذہن میں, آپ اپنے ذہن کو صرف ایکسپلور کریں, اپنے دل کو آپ ایکسپلور کریں, جتنی دیر تک آپ فرش عزا بیٹھے ہیں کیا آپ اللہ سے کنیکٹڈ فیل نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے محب فیل نہیں کرتے؟ کیا نیکوکاری کا جذبہ آپ کے وجود کے اندر موزن نہیں ہوتا؟ کیا کیا میں تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا؟ کیا میں تمام نیک صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے نہیں سوچتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی نورانیت ہے جو اس فرش عزائے حسینی پہ موجود ہے. تو عزیزان محترم, کل کی گفتگو جہاں پہ رکی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کل ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو 8 صفتیں اسے اپنے اندر پیدا کرنا ہوں, اور اللہ رب العزت اس کو الہام کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے کہ وہ ان 8 صفات کو اپنے اندر پیدا کرے. اور مناجات المحبین جو امام سجاد کی مناجات ہے, 9ویں مناجات ہے, وہ ایک طرح سے انسپریشن ہے ہماری اس گفتگو کا. تو کل 2 خصلتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, 2 صفتیں, 2 ایٹریبیوٹس بیان کیے. کسی کو یاد ہو تو بیان کریں. خوف پروردگار اور اس سے پہلے نگاہوں کو نیچے رکھنا, اور ان دونوں کی مختصر وضاحت کی. اور پھر اس کے بعد جہاں پہ گفتگو اینڈ ہوئی وہ یہی امام سجاد کا جملہ تھا جو ہم نے آج بھی سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. پروردگار کون اس دنیا میں ہو سکتا ہے, کون اس دنیا میں تصور کیا جا سکتا ہے جو تیرے عشق کے ذائقے کو چکھ لے, جو تیری محبت کے لطف کو محسوس کر لے, اور پھر اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے یا پوری دنیا سے ایکسچینج کرنے کی کوشش کرے. پوری دنیا ایک طرف, تیری محبت. اور یہی وہ چیز ہے جو حقیقت میں اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار بناتی ہے. لیکن شاید مجلس کا سب سے قیمتی جملہ, مگر میں بالکل بگننگ میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جو ہم لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں, ایک راز کو مولا نے اس میں فاش کیا ہے اس ایک جملے میں. بہت سے اسرار ہیں مگر اس ایک جملے میں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ. لیکن ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ جب ہم امام سجاد کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے ہی نہیں. ان کے دل میں سب کے لیے پیار ہے, ان کا دل پیار سے, محبت سے, عشق سے لبریز ہے.
اور اگر کسی سے بغض ہے بھی تو وہ صرف اللہ کی وجہ سے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ذاتی طور پر ان کو کسی سے کوئی بغض نہیں. اور یہ صرف امام سجاد کے خصوص، ایک نہیں سینکڑوں واقعات امام سجاد کے حیات طیبہ میں ہیں. شاید امام سجاد کے حیات طیبہ میں جتنے واقعات اس لیول کے دکھائی دیں، اس مناسبت سے دکھائی دیں، اس موضوع کے دکھائی دیں، وہ دوسرے معصومین علیہ السلام کے حیات طیبہ میں نظر نہ آئے. البتہ اس کا نعوذ باللہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معصوم کسی سے کم تھا، سب برابر تھے. کسی کے ہاں کوئی صفت زیادہ مینیفیسٹ ہوتی، کسی کے ہاں کوئی صفت زیادہ مینیفیسٹ ہوتی. تو یہ جو محبت، اخلاق، یہ امام سجاد کے ہاں اس کا جو مینیفیسٹیشن آپ کو دکھائی دے گا وہ اپنی مثال آپ ہے. اور کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد امام سجاد علیہ السلام مدینے والوں کے لیے اونلی پناہ گاہ تھے. واقعہ حرہ، یزید ملعون نے 3 برس حکومت کی، چھوٹے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے میں عرض کر دوں جو بزرگوں کو پتہ ہے جلدی سے صرف 1 منٹ میں. 2.5 برس اس نے حکومت کی، 3 برس کے قریب، اور 3 بڑے مظالم. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اور اس کے بعد میں جو اس کا دوسرا ظلم، بہت بڑا ظلم، وہ مدینے کی تاراجی. یزید کا لشکر، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو مدینے کے لوگ، ابھی تک مدینے کے لوگ سو رہے تھے، خواب غفلت میں تھے، مگر جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بیداری شروع ہوتی ہے، اور ایک انقلاب کی کیفیت ان کے وجود میں موزن ہوتی ہے. اور وہ اپنے درمیان سے ایک متقی پرہیزگار انسان جس کا نام عبداللہ بن حنظلہ غسیر الملائکہ ہے. حنظلہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے فوراً بعد جنگ احد، تو اس میں وہ گئے اور اس میں شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غسل فرشتے دے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں زیادہ یہاں پہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو ان کے بیٹے، وہ ایک شب جو انہوں نے شادی کی گزاری تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایک اولاد عطا کی جن کا نام عبداللہ بن حنظلہ غسیر الملائکہ. تو ان کو بھیجا مدینے والوں نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ کہ جا کے دیکھیں تو کہ سیریا میں ہو کیا رہا ہے. ہم وہ نہیں دیکھ سکے جو امام حسین ہم کو دکھانا چاہتے تھے، مگر امام حسین نے جو ایک قربانی پیش کی اور جس بے دردی کے ساتھ امام کو شہید کیا گیا ہے، اب ہمیں اس پہ ریگریٹ ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال وہ گروپ گیا، اور جب پلٹ کے آیا تو ان کا کومنٹ یہی تھا کہ جتنی دیر ہم وہاں پہ رہے بس ہم یہی سوچتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب پروردگار آ جائے اس محل کے اوپر اور محل پورا تباہ اور ہم بھی اس میں نیست و نابود ہو جائے. جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا اس کا خلاصہ یہ. اور پھر انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور کہا کہ ہم یزید کی وجہ سے دستبردار ہوتے ہیں. لیکن یہ سب بے موقع اقدام ہے. اگر سارے مدینے والے امام حسین علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیتے، بر وقت ساتھ دیتے، جب ساتھ دینے کا وقت تھا ساتھ دیتے، آپ یقین کیجئے کہ امت مسلمہ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. جو مظالم اہل بیت اطہار پہ ہوئے، کیا وہ مظالم ہو سکتے تھے؟ مدینے کا بڑا تقدس تھا، مدینے والوں نے بھی قیام برپا کیا، مکے والوں نے بھی، یہی تو 2 سب سے مقدس شہر تھے. اگر یہ دونوں مکمل طور پہ امام کے ساتھ ہو جاتے تو کسی کی مجال تھی کہ امام کے سامنے آگے کھڑا ہو. مگر پورے عالم اسلام پہ خاموش. بے وقت، بر وقت نصرت نہ کرنا. نصرت کرنا ایک عمل ہے اور بر وقت نصرت کرنا دوسرا عمل ہے. اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اچھا عمل انجام دینا وہ ایک عمل ہے، اور صحیح وقت پہ اچھا عمل انجام دینا، صحیح وقت کی تشخیص دے کے اچھا عمل انجام دینا وہ ایک دوسرا عمل ہے. تو ان لوگوں نے بہرحال انقلاب برپا کیا اور کہا کہ ہم یزید کی حکومت سے دستبردار ہوتے ہیں. تو یزید نے ایک لشکر بھیجا. اس لشکر کا سردار تھا مسلم ابن عقبہ، جس کو تاریخ کہتی مصرف ابن عقبہ. مسلم جو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو، مصرف جو باغی ہو اور جو حد سے زیادہ بڑھ جائے، تمام حدوں کو کراس کر جائے. تو تاریخ اس کا نام مصرف بن عقبہ کے نام سے لکھتی ہے. اور اس کو بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ مدینے پہنچ کے کسی طرح کی کوئی رحم و کرم کی ضرورت نہیں ہے. 3 دنوں تک پورا مدینہ ہمارے لشکر کے اوپر مباح، جو دل چاہے کرو، جس کے گھر میں دل چاہے گھس جاؤ، جو دل چاہے لوٹو، جس کی عزت، جس کی آبرو، جس کی ناموس کے ساتھ جو دل چاہے کرو. اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جس علاقے سے وہ لشکر مدینے میں داخل ہوا تھا، اس سرزمین کو، اس علاقے کو، اس پہاڑی علاقے کو
حرہ کہا جاتا تھا۔ تو اب وہ لشکر آیا اور آنے کے بعد میں پورے مدینے کو اس نے تہس نہس کر دیا، مسجد النبی کو اس نے تاراج کر دیا، اور مسجد النبی میں یزید کے لشکر کے گھوڑے باندھے گئے اور دس ہزار مسلمان تہ تیغ کیے گئے، اور پھر اس کے بعد میں نیکسٹ ایئر ہزاروں بچے پیدا ہوئے جنہیں اپنے باپ کا نام نہیں پتا تھا۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ یزید کی حکومت کی دوسری کارستانی ہے کہ مدینے کو تاراج کیا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو پتہ چلا کہ مکے کے لوگوں نے بھی قیام کیا ہے، انقلاب برپا کیا ہے، تو اس نے اسی لشکر کو حکم دیا موو ٹورڈس مکہ اینڈ ڈو دا سیم ٹو مکنز، اور پھر وہ لشکر یزیدی لشکر مکہ پہنچا اور وہاں انہوں نے کعبے پہ حملہ کیا، اور کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئیں، کعبے کو جلا دیا۔ انہوں نے منجنیق کیٹاپلٹ میں بڑے بڑے فائرز کے بولز رکھ کے انہوں نے پھینکنا شروع کیا، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر جو یزیدی حکومت کے خلاف قیام کیے ہوئے تھا اور اس کا سردار تھا، وہ وہاں پہ چھپ گیا تھا۔ لیکن یہ امام حسین میں اور صحابی میں فرق ہے کہ امام حسین علیہ السلام حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے عین حج کے وقت حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور یہ صحابی ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کی دیواروں کو توڑوائے دیتا ہے، کعبہ جلتا ہے تو جلے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، میری جان بچی رہ جائے۔ یہ صحابی کا مرتبہ ہے اور وہ حسین کی شان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل تو مدینہ مکمل طور پہ تاراج ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، کوئی کسی کے لیے ہوپ نہیں تھی۔ امام سجاد علیہ السلام تنہا ہوپ تھے اہل مدینہ کے لیے، اور کم از کم 1000 فیملیز، 1000 افراد نہیں، 1000 فیملیز مدینہ کی ایسی تھیں جن کو امام سجاد سپورٹ کرتے تھے، صرف فائنینشیل سپورٹ نہیں، اسپریچول سپورٹ، مورل سپورٹ، ہر طرح کا سپورٹ، اور سپورٹ بھی اس طرح سے کرتے تھے کہ کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون مدد کر رہا ہے۔ صبح میں جب سو کے اٹھتے تھے تو گھر میں آذوقہ موجود ہوتا تھا، کھانے پینے کا ساز و سامان پروویژن موجود، مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ لا کون رہا ہے۔ جب امام کی وفات ہوئی، جب امام کی شہادت، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ کون لا رہا۔ تو یہ محبت، یہ مدینے والے کون تھے؟ یہی تو وہ تھے جس نے آپ کے بابا کو دھوکہ دیا۔ اگر مدینے والے ساتھ دیتے تو کیا کربلا میں وہ ہوتا جو ہوا؟ کیا امام سجاد کے بھائی شہید ہوتے؟ کیا امام سجاد کے چچا شہید ہوتے؟ کیا امام سجاد کے بابا شہید ہوتے؟ کیا امام سجاد کی پھوپھیاں اسیر ہوتی؟ مگر امام سجاد اس طرح سے پیش آتے جیسے لگتا ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے ہی نہیں، صرف محبت، صرف محبت۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اور صرف امام سجاد کا ہم نے مثال کے طور پہ ذکر کیا ہے، ورنہ تمام معصومین علیہ السلام جس طرح سے وہ اپنے دشمنوں کو ذرا سی ان کی طرف سے نرمی آئی، ذرا سی ان کی طرف سے ریگریٹ کا احساس ہوا، فوراً انہوں نے معاف کر دیا۔ ایون امام حسین علیہ السلام کربلا میں لشکر یزید کو معافی دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تم ذرا سا اپنے کو چینج تو کر کے دیکھو، تم توبہ تو کرو، ہم کس طرح تم کو گلے لگاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنے سگوں کو معاف نہیں کر پاتے، بھائیوں کو معاف نہیں کر پاتے، مومنین آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں۔ بغض، کینہ، حسد، یہ ہمارے دلوں میں جاگزین ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، وہ کینہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات ہوئی، این ممکن ہے کہ جو سامنے والا اس کی مراد کچھ اور رہے، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے چچا، پھوپھی، رشتہ دار، جو بھی، ان سے کوئی بات ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں گفتگو کر رہے ہوں اور ہم نے اس کو کسی اور سینس میں لے لیا ہو، مگر لے کے ہم نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور وہ کینہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا، وہ گرج، وہ ہیٹریڈ، وہ چیز ہمارے دل میں پنپ رہی ہے اور ایک درخت بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہو کیوں رہا ہے ایسا؟ اور معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کتنا ستایا تھا، ٹارچر کی انتہا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس کے باوجود رسول اللہ نے کیا کہا؟ جیسے ہی دیکھا کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، وہ ریگریٹ فل ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اتنی آسانی سے معاف کر دینا رسول اللہ کی سیرت میں، مولا علی کی سیرت میں، اب ابن ملجم کے ساتھ مولا علی کا سلوک دیکھیے،
اور تمام ایگزامپلز بھری ہوئی. اس کا راز کیا ہے؟ دعائے کمیل کا ایک جملہ. گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ محبت خدا. مولا علی کیا فرماتے ہیں ٹورڈز دا اینڈ؟ وَجَعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجَةً وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا. پروردگار میری زبان کو ایسا بنا کہ میری زبان کھلے تو صرف تیرا ذکر ہو، میں تیرے ذکر کے سوا کچھ بولوں ہی نہیں. اگر میں کسی سے بات بھی کروں تو وہ بھی حقیقت میں تیری یاد میں ہو، تیری خاطر ہو، تیرے عشق میں ہو. وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا، اور معبود میرے دل کو اپنی محبت سے اس طرح سے لبریز کر دے کہ میرے دل کے کاسے میں کسی اور چیز کے لیے کوئی جگہ رہ ہی نہ جائے. متیم کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی ڈیٹیچڈ، دیوانگی کی حد تک. عشق جسے کہا جاتا ہے، عشق سے بھی اوپر اگر کوئی لفظ ہو تو وہ کہ جہاں پہ کچھ اور ہو ہی نہ. پروردگار میرے دل پہ اپنی محبت کو اس طرح سے ڈال دے اور اس طرح سے میرے دل کو اپنی محبت کے ذریعے سے کور کر دے، فل کر دے کہ پھر اس میں کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ رہے. چونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت مکمل طور پر فور ایگزامپل ایک گلاس لے لیجیے آپ. ایک گلاس ہے، اس میں 200 ml کی گنجائش ہے اور وہ پورا گلاس آپ نے 200 ml لکوڈ سے بھر دیا. اب اس میں آپ کچھ اور ڈال سکتے ہیں؟ گنجائش ہی نہیں اس میں. کیسے ڈالیں گے آپ؟ مگر یہ کہ جو ہے اس میں سے اس کو آپ نکالیں، پھر اس میں آپ کچھ ڈال سکتے ہیں. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دلوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے دل عشق پروردگار سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے. تو چونکہ محبت خدا سے وہ دل بھرے ہوئے تھے لہذا ان میں کسی کے بغض کی گنجائش ہی نہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے دل چونکہ محبت خدا سے خالی ہے، یا ہمارے دل کا بہت بڑا حصہ محبت خدا سے خالی ہے، کاسہ دل، ظرف دل محبت خدا سے خالی ہے، لہذا اس میں دوسری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ انفلٹریٹ کر جاتی ہیں. کسی کا بغض آ گیا، کسی کی نفرت آ گئی، کسی سے حسد کا مادہ آ گیا، اور کسی کا بغض آ گیا، اور تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ دل تڑپنے لگا، وہ مچلنے لگا، وہ آپے سے بے قابو ہو گیا. اس میں تمام اخلاقی برائیاں آ گئیں، اور وہ برائیاں صرف آ نہیں گئیں بلکہ انہوں نے گھر کر لیا. اس میں اس درخت نے جڑیں اپنی گاڑ لیں اور پھر اس کو پنپنا شروع کر دیا اور بڑھتا چلا گیا. یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ محبت خدا کی ہمارے دلوں میں کمی. سمجھ لیے مقدمہ تھا. اب محبت خدا ہم حاصل کیسے کریں؟ کل 2 چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. غض البصر، اپنی نگاہوں کو ہم جھکائے رکھیں، جو اللہ نے ہم کو دیا اس کو اپریشیٹ کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہاری زندگیوں میں ہم نے نعمتیں اتنی اڈیل دیں. اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. ظاہری اور باطنی نعمتیں اس طرح سے اڈیل دی ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دو، ان نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ان نعمتوں میں تم اس طرح سے الجھ جاؤ گے، ان نعمتوں میں اس طرح سے مشغول ہو جاؤ گے، مصروف ہو جاؤ گے کہ ناشکری کا موقع ہی نہیں ملے گا. دوسروں کو کیا اللہ نے دیا ہے کیا نہیں دیا ہے اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو یہ ایک چیز غض البصر. اور دوسری چیز تھی خوف پروردگار. اور یہ خوف پروردگار ہے جو انسان کو حقیقت میں خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ لوگ کہ جن کے اندر خوف پروردگار پایا جائے، عظمت پروردگار کا خوف، ذات پروردگار کا خوف نہیں، عظمت پروردگار کا خوف، مقام پروردگار کا خوف جن کے اندر پایا جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے کو خواہشات نفس سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اب آپ دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کو اللہ نے سائیڈ بائی سائیڈ رکھا ہے. خوف عظمت پروردگار اور نفس کو لگام دینا. یعنی اگر انسان اپنے سرکش نفس کو لگام دینا چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ عظمت پروردگار کی معرفت حاصل کرے تاکہ اس کا خوف دل میں جاگزین.
جتنا زیادہ انسان اللہ کا خوف حاصل کرتا جائے گا، جتنا زیادہ انسان کے دل میں خشیت پروردگار آتی جائے گی، اتنا زیادہ خواہشات نفس پہ قابو آتا جائے گا۔ اور اگر یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں تو اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کی فکر چھوڑ دو، وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت کی فکر چھوڑ دو، تمہارا کام نہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں تمہارے لیے سوائے جنت کے۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت، هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی اس کی جگہ ہے۔ جنت کے سوا کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر یہ دو خوبیاں پیدا ہو۔ اور آج وہ تیسری اور چوتھی خصلت، اس پہ مختصر طور پر گفتگو۔ تیسری خصلت جو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتی ہے ہمارے دل میں اور پھر ہم اس کو گرو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کا نام ہے حیا۔ اور اگر یہ خصلت ہمارے اندر پیدا ہو، اور جتنی زیادہ پیدا ہو، اتنا زیادہ ہم اللہ کی محبت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اب حیا، شرم جس کو کہا جاتا ہے، اب اس کے بہت سے ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ظاہر سی بات ہے عرف عام میں جس کو حیا تصور کیا جاتا ہے وہ بھی ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت کے حضور انسان اللہ کی معصیت کرنے سے حیا کرے، یہ اصل حیا ہے۔ وہ بھی اس کا جو ہمارے سماج میں حیا تصور کی جاتی وہ بھی اسی کا ایک حقیقت میں مینیفیسٹیشن ہے۔ اب دیکھیں حیا کی امپورٹنس کیا ہے۔ اصول کافی، اس کی جب آپ روایتوں کو دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلق کیا ہے کہ اسٹوری کی شکل میں اس کو بیان کیا گیا، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ اے جبریل، یہ 3 تحفے ہیں، آدم کی خدمت میں لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان تینوں میں سے بس ایک کو انہیں چوز کرنا ہے۔ وہ 3 تحفے جو اللہ نے بھیجے تھے حضرت آدم کی، فرسٹ 3 گفٹس فرام اللہ عز و جل ٹو آدم، یا فرسٹ 3 ویپنز حضرت آدم کے پاس جو اللہ نے بھیجے تھے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، شیطان کے ٹمپٹیشنز کے مقابلے میں ریزسٹ کرنے کے لیے، وہ کیا تھے؟ عقل، حیا اور دین۔ عقل، حیا اور دین۔ حضرت آدم کو ان میں سے ایک کو چوز کرنا تھا اور باقی کو چوز کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب جبریل لے کے آئے تو حضرت آدم، ظاہر ہے کہ آدم ابو البشر ہیں، ہم سب کے فادر ہیں اور ان کا علم مشہور ہے حضرت آدم کا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں تعلیم دی۔ تو حضرت آدم نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان میں سے ایک چیز کو پک کیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کس کو پک کرتے؟ اگر ہم دیندار ہوتے تو ہم دین کو پک کرتے۔ ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ دین سب سے بڑی چیز ہے، مگر حضرت آدم نے دین کو پک نہیں کیا، انہوں نے عقل کو پک کیا۔ جب حضرت آدم نے عقل کو چوز کیا تو اب جبریل دین سے اور حیا سے کہتے ہیں کہ جاؤ، اس لیے کہ تمہیں تو اللہ نے بس یوں ہی بھیجا تھا ساتھ میں کہ حضرت آدم ایک کو پک کر لیں، ایک کو انہوں نے پک کر لیا، اب تمہارا کام نہیں، تم جاؤ۔ تو وہ عقل حضرت آدم نے پک کیا، تو دین اور حیا کو اللہ نے قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اور انہوں نے کہا کہ اے جبریل امین، جس خدا نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ہم تینوں کو یہاں تک لے کے آئیں، اسی خدا نے ہم دونوں کو حکم دیا ہے کہ ہم وہیں رہیں جہاں عقل رہے۔ تو چونکہ آدم نے عقل کو اختیار کر لیا ہے، لہٰذا ہم تا عمر آدم کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا کو آپ غور سے دیکھیں، آج کی دنیا اپنے کو عقل مند سمجھ رہی ہے اور ہر طرف عقل کی بات ہو رہی ہے اور دانش کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو موڈسٹی کو سب سے زیادہ کچلا جا رہا ہے اور دینداری کو سب سے زیادہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ جہاں دین ہوگا، جہاں موڈسٹی ہوگی، وہاں عقل ہوگی، جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، وہاں موڈسٹی بھی ہوگی۔ اگر کہیں پہ دینداری دکھائی نہ دے، اگر کہیں پہ
حیا دکھائی نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عقل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو آج کا معاشرہ جو اپنے کو عقل کل سمجھ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، اگر وہ دینداری کو انڈرمائن کر رہی ہے آج کی دنیا، اور اگر وہ حیا کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی معاشرے میں، اس بات کی دلیل ہے کہ عقل نام کی کوئی چیز بھی اس معاشرے کے پاس نہیں رہ گئی ہے۔ جس کو عقل سمجھ رہے ہیں وہ عقل نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ عقل کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کو وہ لاجک کہہ رہے ہیں، جس کو وہ منطق کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں لاجک نہیں ہے، منطق نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، بلکہ فیلسی ہے۔ یہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم اس میسج کو اپنے بچوں تک اچھی طرح سے پہنچائیں۔ ہمارے بچے جب معاشرے کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں تو چونکہ گھر میں بہت زیادہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، خاص طور سے ویسٹرن کلچر، اس سے ہم بہت زیادہ امپریسڈ ہوتے ہیں اور اس کے دیوانے ہوتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ، not necessarily always۔ تو یہ بچے جو ہیں وہ ہم سے چیزوں کو پک کرتے ہیں، اور فرض یہ ہے پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچوں کے اندر پندار خودی پیدا کریں۔ علامہ اقبال کے آپ اشعار کو دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا ہے وہ خودی ہے، کہ ہمارے اندر جو ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے، ہمارے دین میں جو کچھ ہے، ہماری جو خوبیاں ہیں، ہمارے جو کمالات ہیں، ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، ہمارے جو آئیڈیلز ہیں، ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں اور اپنے دین کی خوبیوں کو اچھی طرح سے پہچانتے نہیں، لہٰذا ہم اپنے بچوں تک یہ میسج اکراس نہیں کر پاتے، پاس آن نہیں کر پاتے، اور چونکہ ہم اپنے کو اچھی طرح سے ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، لہٰذا سماج کی گندگیاں بھی ان کو خوبصورتیاں لگنے لگتی ہیں، سماج کی بدصورتیاں بھی ان کو حسن و جمال لگنے لگتے ہیں، جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ ان کو اچھائیاں لگنے لگتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی انر آنکھوں کو کھولیں، اور دیدہ عبرت سے چیزوں کو دیکھیں اور ایکسپلین کریں اپنے بچوں کے سامنے۔ آپ یقین کیجئے ہمارے بچے ہم سے بہتر دیندار ہوں گے۔ ٹیمپٹیشن ہے، نفس ہے، شیطان ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ان پر قابو پانے کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہ حیا، اور یہ نہایت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب میں امام سجاد علیہ السلام کہ چند جملات آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، انسان اگر نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حیا کی کمی تو ہے نا۔ اگر ایک انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، وہ جس کو ہم بے غیرتی کا گناہ کہتے ہیں، بے حیائی کا گناہ کہتے ہیں، بے عفتی کا گناہ کہتے ہیں، چاہے وہ گناہ ہو چاہے کوئی بھی گناہ ہو، اگر اللہ کی معصیت کر رہا ہے انسان، نافرمانی کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں نافرمانی کر رہا ہو، روٹ کاز، ون آف دی روٹ کازز حیا کی کمی ہے۔ حیا کی کمی ہے۔ اب میں مثال دوں، فور ایگزامپل ایک چھوٹا بچہ ہو، ابھی 4 برس کا 5 برس کا بچہ ہو، اگر وہ روم کے اندر موجود ہو، بہت سے گناہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، کیا اس بچے کی موجودگی میں انسان کر سکے گا؟ آپ خود تصور کیجئے، کیا اس بچے کی موجودگی میں انسان گناہ کر سکے گا؟ تو ایک بچے سے تو انسان حیا کر رہا ہے، لیکن اللہ سے انسان حیا نہیں کر رہا ہے۔ تو گناہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں حیا کی کمی کے سبب ہوتا ہے۔ عالم محضر خدا، آیت اللہ خمینی کہا کرتے تھے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، در محضر خدا از خداوند معصیت نہ کنید، اللہ کی موجودگی میں کم از کم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور یہ امام سجاد کی دعاؤں سے ماخوذ ان کا جملہ ہے جو امام سجاد نے دعائیں اپنی زبان مبارک پہ جاری فرمائی۔ یا اسی طریقے سے ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کا نام حاجب تھا، انہوں نے مولا علی کے سلسلے میں اشعار کہے، اور اس میں ایک شعر میں ان سے غلطی ہو گئی، جو بہت سے لوگوں کا تصور ہے آج تک انفارچونیٹلی۔ حاجب اگر معاملہ حشر با علیست، من ضامنم تو ہرچ بخواہی گناہ کن۔ حاجب اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھوں میں ہے، اگر وہی ساقی کوثر بھی ہیں، وہی داور محشر بھی ہیں، وہی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے بھی ہیں، تمام حشر کی کارروائیاں، تمام محشر کے مسائل سب علی کے ہاتھوں میں ہے، تو تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ضمانت دیتا ہوں جتنا دل چاہے گناہ کر۔ انہوں نے جب یہ شعر کہا تو شب میں جب وہ سوئے تو خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، چونکہ ان کے اندر خلوص تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، علی نے ان کی دستگیری کی، مشکل کشا تھے،
آ گئے مشکل کشائی کے لیے. انہوں نے ان کو کریکٹ کیا, یہ جو تم نے شعر کہا یہ بالکل بے تکا ہے, یہ بے بنیاد ہے. اصل شعر جو تمہیں کہنا چاہیے وہ اس طرح سے, حاجب اگر معاملہ حشر با علی شرم از رخ علی کنو کمتر گناہ کو. حاجب اگر حشر کے مسائل, حشر کے معاملات علی کے ہاتھوں میں ہے تو کم از کم علی سے شرم کے سبب گناہوں میں کمی کر. یہ شرم, حیا, جتنی زیادہ انسان اپنی حیا کو بڑھاتا جائے گا اتنا زیادہ گناہوں سے وہ دور ہوتا جائے گا. امام سجاد فرماتے ہیں اذا رأیت ذنوبی فزعت واذا رأیت کرمک طمعت. پروردگار میں جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی, مجھے شرم آتی کہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤں, تجھ سے گفتگو کروں. پروردگار یہ صرف تیرا کرم ہے جو مجھے جرأت دیتا ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کر سکوں, میں تجھ سے کچھ طلب کر سکوں. یہ امام سجاد. اور اسی دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد فرماتے ہیں اے رب جللنی بسترک. بہت خوبصورت دعا ہے, دعا ابو حمزہ صومالی. چند جملے میں عرض کروں, اس کے بعد ایک جملہ کہوں گا اس کے حوالے سے. پروردگار تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. فلو اطلع اليوم على ذنبی غیرک ما فعلتہ. پروردگار اگر تیرے علاوہ کوئی اور بھی میرے گناہوں سے آگاہ ہو جاتا میں ان گناہوں کو انجام نہ دیتا. اگر میرے ماں باپ بھی ان گناہوں سے آگاہ ہو جاتے, وہ بھی میری ملامت کرتے, وہ بھی مجھ کو کرٹیسائز کرتے, وہ بھی میرے قریب آنے سے دور بھاگتے, ان کو بھی مجھ سے نفرت ہو جاتی. پروردگار تو کتنا کریم ہے, تو سب کچھ جانتا ہے. ماں باپ اگر جانیں گے بھی تو ایک گناہ جانیں گے, دو گناہ جانیں گے. پروردگار تو سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود بھی تیری محبت کی شان کیا ہے وہ بھی امام سجاد بیان فرماتے ہیں. شرنا الیک صاعد وخیرک الینا نازل. معبود ہماری طرف سے مسلسل تیری نافرمانی, شر, گناہ, ہر طرح کی برائی تیری طرف اوپر جا رہی ہے, اور تیری طرف سے جو چیز نیچے آ رہی ہے ہم تک وہ صرف خیر ہے. ہماری طرف سے مسلسل شر تیری طرف اوپر جا رہا ہے, مگر تیری طرف سے مسلسل خیر ہے, اور خیر ہی خیر ہے, اس کی بارش ہم پر ہو رہی. یہ پروردگار تیرا کرم ہے. اور عزیزان محترم, امام سجاد ایک دوسری جگہ اسی دعا میں فرماتے ہیں تتحبب الی بالنعم ونعارضک بالذنوب. پروردگار تو ہم سے اظہار محبت کرتا ہے, جتنی نعمتیں اس کی طرف سے آتی ہیں امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہر نعمت اظہار محبت ہے, محبت کا ایک میسج ہے, محبت کا ایک پیغام ہے, محبت کا ایک لیٹر ہے. اللہ لیٹرز اپون لیٹرز لکھ رہا ہے, میسج اپون میسج کر رہا ہے, محبت کے, عشق کے. اللہ ہو کے وہ ہم سے اظہار محبت کر رہا ہے, اور بندے ہو کے ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں. تتحبب الینا بالنعم ونعارضک بالذنوب. تو ہم سے محبتوں کا اظہار کر رہا ہے, نعمتیں نازل کر کے. ہر سانس اس کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر سانس اس کی نعمت ہے, اور ہر سانس اس کی محبت کا ایک خط ہے, اس کے عشق کا ایک خط ہے. ہم اس کا کس طرح سے جواب دے رہے ہیں؟ وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ. ہم گناہوں کے ذریعے جواب دے رہے ہیں. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. عزیزان محترم, اگر آپ امام سجاد کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں سے اپنے کو آشکار, اپنے کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک کام کیجیے. آپ مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے آپ کچھ نہیں سن سکیں گے. میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ امام سجاد کو آپ کو پہچانوا سکوں, اور امام سجاد حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پہچانوانے کے محتاج ہے ہی نہیں. وہ جو رچ لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں, چاہے وہ صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں ہوں, اور چاہے وہ 15 مناجاتیں ہوں, اور چاہے وہ مناجات ابو حمزہ صومالی ہو, ان میں سے ہر جملہ امام سجاد کو پہچانوانے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ امام سجاد کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ نہ کیجیے, جا کے آپ صرف
دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اگر آپ نے اپنی لائف میں نہیں پڑھی ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، 1 گھنٹے زیادہ نہیں لگے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے، یہ 1 گھنٹہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ خود مجھ کو دعا دیں گے جب آپ پڑھ کے اٹھیں گے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 1 مرتبہ اس کو پڑھیے، اگر پڑھ چکے ہیں تو پھر پڑھیے۔ امام سجاد کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ امام کی دعائیں ہیں، امپوسیبل ہے کہ کوئی انسان سچے دل سے پاکیزگی کے ساتھ مناجات ابو حمزہ سمالی کو، دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھے اور امام سجاد کا عاشق نہ ہو جائے، امام سجاد کا شیدائی نہ ہو جائے، امام سجاد کے نام پہ اپنی جان دینے کے لیے قربان نہ ہو جائے، اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہوگی اور ذرہ برابر بھی اللہ سے وہ کنیکٹڈ ہوگا۔ یہ اہمیت ہے ان خاصان خدا کی۔ اور جو عزیزان محترم دوسرا جملہ تھا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اس کا آج وقت نہیں رہ گیا، انشاءاللہ میں کل تفصیل کو کم کر کے 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ گفتگو میں اصول کے مطابق آگے بڑھے اور وہ 8 خصوصیات بیان ہو سکے۔ تو عزیزان محترم یہ امام سجاد علیہ السلام کا مختصر تعارف ہے، اور اسی دعائے ابو حمزہ سمالی میں دیکھیں اگین ہم سب کی زبانی امام سجاد نے اللہ سے کلام کیا ہے، بارہا ہم نے طے کیا کہ اب ہم اپنے پاسٹ کو اوور لک کر رہے ہیں اور اللہ سے قریب آ رہے ہیں، اب ہم غفلتوں کے پردوں کو چاک کر رہے ہیں اور انتباہ اور بیداری کی فضا میں آ رہے ہیں، بارہا ہم نے طے کیا ہے۔ یہاں جتنے لوگ کم از کم اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے، احب الصالحین ولست منہم، پروردگار میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں مگر ان سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہی محبت اہل بیت کی عظمت ہے، اور اس پر بھی اللہ کا کرم بے تحاشا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے کوشش کی اور بار بار کوشش کی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کے دلدل سے نکلیں اور معنویت کی فضاؤں میں آگے بڑھیں، لیکن کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام ان کو سمرائز کرتے ہیں 10 جملوں میں، وہ میں آج آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، وقت نہیں رہ گیا ہے، اور ان میں سے جو آخری جملہ وہ امام سجاد جو عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے، بقلت حیائی منک، پروردگار میرے اندر حیا کی کمی تھی جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، تیری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جس حیا کی ضرورت تھی وہ میرے اندر نہیں تھی، تو یہ حیا کی امپورٹنس ہے۔ اور بس جان محترم ایسی عظیم شخصیتیں جنہوں نے اللہ کو اس شان سے پہچنوایا ہو، جنہوں نے اللہ سے اس انداز میں کلام کیا ہو، ان کے اوپر اور وہ ظلم، جن کے دلوں میں پوری کائنات کے لیے عشق ہی عشق ہو، محبت ہی محبت ہو، ان کے ساتھ وہ زیادتی۔ سجاد اسیر ظلم ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، زنجیر کسے پہناتے ہو یہ پاؤں ستون کعبہ ہے۔ اگر کعبے کے پلرز کو دیکھنا ہے تو سید سجاد کے قدموں کو دیکھو، یہ وہ ہیں کہ جو حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ حجر اسود کو بوسے بعد میں دیتے ہیں، حجر اسود لپٹ لپٹ کے ان کے ہاتھوں کو بوسے پہلے دیتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم جب ایک قافلہ کوفے میں پہنچا ہوا تھا تو کتابوں ملتا ہے کہ ایک کنیز دوڑی ہوئی اپنی مالکہ کے پاس گئی اور کہا، بی بی ایک قافلہ آیا ہے، اسیروں کا قافلہ ہے، بھوکے بچے دکھائی دے رہے ہیں اور ایسے بھوکے بچے میں نے ابھی تک نہیں دیکھے، جو کپڑے ان کے جسموں پہ ہیں سب پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر میں نالین نہیں ہے، سب برہنہ پائیں۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ وہ خاتون سمجھ گئی، اس نے جلدی سے ایک ٹوکری روٹی اور کھجور تیار کی اور کہا لے جا کے ان اسیروں کو کھلا دو۔ وہ خاتون وہ ٹوکری لیے ہوئے آئی اور بچوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی زینب ام کلثوم نے دیکھا تڑپ گئیں اور کہا کہ بی بی اس کو اٹھا کے اپنی ٹوکری میں رکھ لو اور لے کے واپس چلی جاؤ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے؟ وہ بی بی وہ ٹوکری لے کے واپس گئی، اپنی مالکہ کو بتایا کہ بی بی ایسا ایسا ماجرا ہے،
جیسے ہی اس خاتون نے سنا کہ ان عورتوں نے یہ کہا ہے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، فوراً اس کا دل دھڑکنے لگا. ارے پورے عالم میں صرف ایک ہی گھرانہ ہے جس کے اوپر صدقہ حرام. وہ دوڑی ہوئی آئی اور پوچھا کہ اے بچوں تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ بچوں نے، عورتوں نے جناب زینب کے پاس اس کو بھیجا. جناب زینب کے پاس آ کے بیٹھی عزت و احترام سے، بی بی آپ نے فرمایا کہ صدقہ آپ کے اوپر حرام ہے. بی بی پہلی بات تو یہ کہ یہ صدقہ نہیں تھا، یہ نذر تھی. جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا بی بی نذر کیسی؟ کہا کہ میں حسین کی مرہون منت ہوں. بچپنے میں ایک لا علاج بیماری ہو گئی تھی، میرے بابا امیر المومنین کے در پہ لے گئے تھے شفا یابی کے لیے. وہاں امام حسین ٹہل رہے تھے. امیر المومنین نے کہا اے حسین اس بچی کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دو. حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد سے آج تک مجھے کوئی بیماری نہ ہوئی. میری دلی تمنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں مدینے جاؤں، اپنے آقا حسین کے چہرے پر نور کی زیارت کروں، جناب زینب کے قدموں کو چوموں. میں نے یہ نذر مانی کہ جو قافلہ بھی آئے گا اللہ کی خاطر اس قافلے کی خدمت کروں گی تاکہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو سکے. جناب زینب نے کہا اے بی بی تیری نذر پوری ہو گئی، اب تجھے یہ خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے ام حبیبہ ارے تو نے ہمیں نہ پہچانا؟ کہا بی بی اگر آپ زینب ہیں تو حسین کہاں؟ حسین اور زینب تو ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. کہا اے ام حبیبہ وہ نیزہ طویل پہ دیکھ، وہ سر جو دکھائی دے رہا ہے وہ کسی اور کا سر نہیں، وہ میرے ماجائے حسین کا سر ہے. کہا عباس کہاں؟ کہا گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے سر. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر تیری غربت کی قسم، شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. کوثر کے تجھے چینٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. افسوس کہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر. افسوس کہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر. انبار لگاتی پھولوں کے کلیوں کے میں برسا دیتی. انبار لگاتی پھولوں کی کلیوں کی میں برسا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے. شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے. گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے میں کفن تجھے پہنا دیتی. گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے
میں کفن تیرے پہنا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری بنا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، کوثر کے تجھے چیٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، معصوم سکینہ روتی ہے، بابا بابا وہ کہتی ہے، معصوم سکینہ روتی ہے، بابا بابا وہ کہتی ہے، گر پیر نہ ہوتے ظلمت کے تیرے سینے پہ میں سلا دیتی، گر پیر نہ ہوتے ظلمت کے تیرے سینے پہ میں سلا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، شبیر تمہاری پیاری نے یہ کہہ کے دم توڑ دیا، شبیر تمہاری پیاری نے یہ کہہ کے دم توڑ دیا، اے میری پھوپھی ایک بار میرے اموں سے مجھے ملوا دیتی، اے میری پھوپھی ایک بار میرے اموں سے مجھے ملوا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری گولا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، قاسم کا بدن اکبر کا جگر عباس کے بازو اون کا سر، قاسم کا بدن اکبر کا جگر عباس کے بازو اون کا سر، اب کچھ بھی نہیں جولی میں میری ہوتا تیرا صدقہ دیتی، اب کچھ بھی نہیں جولی میں میری ہوتا تیرا صدقہ دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم الوداعی شبیر تیری غربت کی قسم اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے، ورنہ اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی، یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.